वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके जहनों में भी नमूदार होती होंगी, हमारे जहनों में भी नमूदार होती हैं, सवालात, लेकिन मज़हब के हवाले से। हाँ, और लेकिन उनका जो मुस्तनद जवाब है वो आपको कई बार मिल नहीं सकता। तो हमने उसका एक सिलसिला शुरू किया था रमज़ान में, जिसको कि हमने फैसला किया कि हम रेगुलर शोज़ में भी कैरी ऑन करेंगे, और जो सवाल आपके जहन में पैदा होंगे उनका जवाब हम आपको मुस्तनद मुफ्ती साहब या जो एक्सपर्ट हैं दीन के हवाले से उनके ज़रिए दिलवाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती नजीब अहमद खान साहब, और आपके सवालात जो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मौसूल हुए हैं, आप अगर हमें सवालात भेजना चाहें तो व्हाट्सएप पर वीडियो की फॉर्म में सवालात हमें भेज दीजिए, अपना नाम और अपना शहर उसके साथ मेंशन कर दीजिए। 031111782224 हमारा नंबर है, 031111782224 ये नंबर स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो हम ज़रा सवालात की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें क्या सवालात भेजे हैं, और फिर मुफ्ती नजीब अहमद खान साहब की तरफ जाएंगे उनके जवाबात के लिए। जी, कौन सा सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या हम बैंक से किस्तों पर घर खरीद सकते हैं, और अगर हम ये ख़रीदते हैं तो क्या ये सूद होगा या नहीं होगा? हमने इस्लामिक बैंक भी देखे हैं, वो इन नॉर्मल बैंक की निस्बत ज़्यादा महंगे हैं, तो हमें इस पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। बैंक से कर्ज लेकर घर बनाना, ज़ाहिर है घर बनाना एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि तो कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है और क्या ये हलाल है या नहीं? जी मुफ्ती नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये जो सवाल किया गया है कि क्या मैं अपना घर बैंक से किस्तों पे ले सकता हूँ, और इसी सवाल में ही उन्होंने ज़िक्र किया है कि इस्लामिक बैंक जो हैं वो भी मकानात दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत महंगे हैं। तो अब दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक है कि मकान को फाइनेंस करवाना या मकान बैंक के ज़रिए ख़रीदना। तो इस हवाले से तो उसूली बात यह है कि इस्लामी बैंक अगर है तो आप इस्लामिक बैंक से तो ले सकते हैं, लेकिन रिवायती बैंक या कन्वेंशनल बैंकिंग जो है उससे जायज़ नहीं है, क्योंकि वो सूद है और वो कर्ज़ देते हैं और कर्ज़ के अगेंस्ट में आपसे सूद वसूल करते हैं, तो वो सूदी ट्रांजैक्शन है। सही है। अलबत्ता इस्लामिक बैंक जो मकानात देते हैं, जिसको डिमिनिशिंग मुशारका की ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जी मुशारका मुतनाक़िसा, कि वो शिरकत पे आपके साथ जो है वो मकान को ख़रीदते हैं। 20% जो है वो एक पार्टनर का होता है जो कि सारिफ होता है, और 80% जो है वो बैंक उसमें शरीक होता है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैंक अपना जो जॉइंट ओन्ड एसेट है, अपना हिस्सा ख़ास तौर पे उसमें से जो अपना हिस्सा है वो सारिफ को बेचता रहता है। तदरीजन मिल्कियत मुंतकिल होती रहती है और फिर सारिफ मुकम्मल मकान का इस तरह मालिक हो जाता है। ये डिमिनिशिंग मुशारका की ट्रांजैक्शन है, इसमें मज़ीद तफसील भी है, लेकिन इस्लामिक बैंकों से करना जायज़ है, इस्लामिक बैंकों से किया जा सकता है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत इस्लामिक बैंक से पूरी कर सकते हैं। ये कहना कि जी मैं इसलिए मेरे लिए इस्लामिक बैंक से करना मुश्किल है कि इस्लामिक बैंक जो है वो महंगा होता है, तो ये जो है वो हराम के लिए जो है वो दलील नहीं है कि एक चीज़ जो है वो हराम क्योंकि सस्ता है इसलिए उसको ले लिया जाए, हलाल चूँकि महंगा है उसको छोड़ दिया जाए। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ उनकी प्रोसेसिंग ऐसी है, और कुछ वाक़तन शायद फ़िलवाक़े भी वो महंगे हों, लेकिन कोई भी वजह हो, ये जो बात है जहन में कि वो महंगे होते हैं इस वजह से हमारे लिए मुश्किल है, ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप हलाल की तरफ बढ़ते हैं और हलाल के ज़रिए मकान को हासिल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें भी अता फ़रमाते हैं, अल्लाह जल्ले शानहू रहमतें भी अता फ़रमाते हैं, और उस मकान को सुकून चैन इत्मीनान का ज़रिया बनाते हैं जो हलाल तरीके से हासिल किया गया हो। हराम तरीके से मकान को हासिल करने से इज्तिनाब करें। और ये जो कहा जाता है कि जी महंगा है, तो भाई कोशिश कर लें आप 2, 3, 4, 5 बैंकों में, मुख्तलिफ़ इस्लामिक बैंकों में देख लें। बाज़ दफ़ा जो है मुसाबक़त की वजह से, कंपटीशन की वजह से कुछ एक दूसरे के मुकाबले में रेट्स में फ़र्क भी होता है। बिल्कुल। तो जो भी बात है खैर वो तो सारिफ के ऊपर है।
ہاں اصولی بات اس سوال کے جواب میں یہ سمجھ لیں کہ روایتی بینکوں سے، کنونشنل بینکوں سے ہاؤس فائنینسنگ حرام ہے۔ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامک بینک موجود ہیں، اسلامک بینکوں کے ذریعے آپ اپنی مکان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، وہ موجود۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم سوال تھا اور بڑا ڈیٹیل میں ہم نے جواب سن لیا اس کا مفتی صاحب سے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی، بتائیے جی کیا سوال ہے اگلا؟ مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ بچوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ بہت سی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کی جہاں بچے اپنے والدین کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، بچے جو ہے وہ کھیل کود کرتے رہتے ہیں اور والدین جو ہے وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے ہے کہ بچے مسجد میں ہوں تو ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے اور امام حسن حسین جو ہے وہ اس دوران مسجد میں کھیل کود کرتے تھے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ بچوں کو مسجد میں لے کے جانا چاہیے یا نہیں لے کے جانا چاہیے، اور اگر ایسی صورتحال ہو تو لوگوں کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ بڑا زبردست سوال ہے ویسے، اور مجھے بھی ڈانٹے پڑی ہیں بچپن میں، یہ ہوتا ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں دو چار وہاں پر ذرا وہ پتہ نہیں کیوں اتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ ایسا غصہ کرتے ہیں سائڈ پہ جاؤ، کونے پہ ہو جاؤ، اور بس اس طرح کا۔ حالانکہ آج تو خیر جمعے کا دن ہے، ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ اگر بچپن سے مساجد اور اپنے اس کلچر اور اس یہ جو ایک ہمارا ایک ہے کمیونٹی سینٹر جس کو کہ اصل میں بنایا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ صرف نماز ادا کرنے تک ہی رہ گیا اور لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، تو جب بڑے نہیں جائیں گے تو بچے کیا جائیں گے، لیکن اگر بڑے جا رہے ہیں اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے، اور آج کھیلنے دیں وہاں پر، کون سا ایسا کوئی مشکل ہو جائے گی، ان کے دل میں کسی قسم کی ڈس رسپیکٹ مقصود نہیں ہوتی جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ہم بچوں کو مساجد میں لے جا سکتے ہیں، اور ہمارا رویہ مساجد میں واقعتاً جو بچوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے یہ اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم بچوں کو دیا کہ جب یہ 7 سال کی عمر میں ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان پہ سختی کرو، اور ظاہر سی بات ہے نماز کے اندر اصل ہے ہی جماعت کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں نماز جماعت سے پڑھی ہے، مسجد میں جا کر نماز کو پڑھنا اور جماعت سے نماز کو پڑھنا اکیلے کی نماز سے 27 گنا درجے زیادہ ہے۔ ہر قدم جو انسان مسجد کی طرف اٹھا رہا ہوتا ہے اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، تو مسجد میں جا کر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا ماحول مسجد کیونکہ ایک بنیادی اور مرکزی ادارہ ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کا، تو اب یہاں پر بچوں کو روکنا تو کسی درجے بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ بچے کی ایک عمر وہ ہوتی ہے جس میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال 2.5 سال 3 سال کا بچہ ہے، نہ اس کو پاکی ناپاکی کی تمیز ہے، نہ اس کو کوئی چیز، وہ پیمپر پہنا ہوا ہے اس کے اندر بھی ناپاکی ہے، اور وہ اب ایسے بچے کو مسجد میں لے کر جانا تو یہ تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں ماں باپ کی بھی نماز، اگر وہ والد لے کر گئے ہوئے ہیں تو ان کی اپنی نماز میں بھی خلل آئے گا، لوگوں کی نماز میں بھی خلل آئے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری عمر ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت اس کو پاکی ناپاکی کا خیال ہونے لگتا ہے، اور یہ عمر ہے تقریباً 6-7 سال سے لے کے 10 سال تک کی جو عمر ہے، اس میں عام طور پہ ان کو اس کا خیال ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو اس بچوں کو لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ اس ماحول سے مانوس ہوں، ان کی بچپن سے شعور میں یہ چیز بیٹھے کہ بھائی مسجد میں جایا جاتا ہے، نماز مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عادت ڈالنا، یہ ماں باپ کی شرعی ذمہ داری ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی فجر میں ان کو اٹھانے کی عادت ڈالو، یہ ان کے لاشعور میں ایسا بیٹھتا ہے کہ ساری زندگی پھر ان کو عادت رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جائیں تو اپنے ساتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ ان کو پیچھے نہ کھڑا کریں، کیونکہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ شور کرتے ہیں، بچے آپس میں مل جاتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے صف میں ہی اپنے ساتھ ہی ان کو کونے پہ صفوں میں کونے میں کھڑا کیا جائے، جن کے ساتھ بچے ہیں وہ صفوں میں کونے پہ کھڑے ہوں اور بچہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کریں اس کو صف میں، تاکہ باقی نمازیوں کی شور کی وجہ سے
کوئی کھیل کود کی وجہ سے نماز کے خشوع میں خلل نہ آئے باقی نمازیوں کے. اور وہ عمر بچوں کی جو 10 سال سے زیادہ کی ہے اور بڑی عمر ہے، بالغ ہیں، ان کو تو جانا ہی مسجد میں چاہیے، ان کے لیے تو ضروری ہے مسجد میں جانا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور رویہ جس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے ہمارا معاشرتی رویہ کہ مسجد میں بچوں کو جھڑک دینا، بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا. یہ بڑا خطرناک رویہ ہے. دیکھیں آپ بچوں کو، آج کے بچے کو آپ نے تو محبتوں کے ساتھ لینا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی آپ مسجد میں کیا، آپ بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں. یہ مسجد کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، امام صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں کراچی میں، پورے پاکستان میں ابھی ایک ترتیب شروع ہوئی، ترغیب شروع ہوئی. اتنا فائدہ ہوا ان مساجد میں کہ فجر کی نماز میں کہ بھائی جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے بچہ نماز پڑھے گا اس کو ایک سائیکل دی جائے گی، اور بچے آ کے پڑھتے تھے. یہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو پہلے عادت ڈالنی ہوتی ہے. جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو بس پھر ان کو اس کے بغیر چین نہیں آتا. اس عادت ڈالنے کے لیے مسجد میں لانا، اس کے لیے کوئی ترغیب کرنا، ان کی کوئی ترغیبی کام، یہ سب ضروری ہے. جب تک وہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا اور جب تک یہ نہیں کریں گے پیرنٹس. لیکن اگر آپ نے ڈانٹ دیا اور وہ مسجد سے اکھڑ گیا، ہاں اگر اکھڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ڈانٹ دیا تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. بالکل بالکل. اگر وہ آئے بہت سارے ایسے بچے ہیں، بہت سے، مطلب میرے ذاتی طور پر ایسے دوست ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ جاتے تھے حفظ کرنے کے لیے، اور وہاں پر مولوی صاحب ان سے بہت سختی سے پیش آتے تھے. انہوں نے چھوڑ دیا، وہ نہیں، متنفر ہو گئے ایک طرح، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ہم ڈانٹ کھانے یا مار کھانے تو نہیں آتے ہیں وہاں، پیار سے، بالکل پیار سے، محبت سے اس طریقے سے انوائٹ کرے بچوں کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ان کا طریقہ جو بیسٹ طریقہ ہے اسی پر عمل کر لیں. ان کا جو برتاؤ تھا بس اس برتاؤ پر رہیں. آپ پھر دیکھیں کہ کیا کیا کرشمے ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی سلسلہ ہمارے سوال و جواب کے سیگمنٹ کا. آپ بھی سوالات بھیجیے اپنے، مفتی صاحب سے ہم نمبر بتا دیں ایک دفعہ پھر. 0311117822 یہ ہے ہمارا نمبر، اور آپ اس پر ہمیں اپنے واٹس ایپ ویڈیو کی فارم میں سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات. کل تو خیر کل کیا ملاقات کریں گے؟ کل تو نہیں ملاقات ہو سکتی، پیر کے دن اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان کو اور ہمیں اور حکمرانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.